वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आप के सामने। और ब्रेक पे जाने से पहले, हेडलाइन से पहले, हमारे साथ सईद काजी साहब, एनालिस्ट, आप पाकिस्तान का एक नामवर नाम आप जानते हैं। उन्होंने तो ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये जो मामलात हो रहे हैं अपोजिशन के या हुकूमत के दरमियान, ये जो एक लफ्जी वॉर जो है वो चल रही है, इसका इस वक्त में कोई फ़ायदा जो है वो मौजूद नहीं है और ना ही जो है वो इस तरह की बातें या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और जो ये बजट आया है, ये पिछले कई सालों से जो बजट आ रहा है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसलिए हम इसके साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते कि अवाम दोस्त बजट है या नहीं। ये सवाल ही गलत हो गया इस तरह, तो क्योंकि जाहिर बात है कि अवाम दोस्त बजट है ही नहीं। लेकिन अब जाहिर है कि हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं। पंजाब का ये जो बजट आया है 22 खरब 40 अरब रुपए का, और इसमें जो सेहत के हवाले से जो रखा गया है 284 अरब रुपए और 20 करोड़ रुपए, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त में जो ये बजट पेश किया गया है मुश्किल हालात में, वबा के दौर में, और इसमें जो ये पैसे मुख्तस किए गए हैं और जो इनके वेंटिलेटर्स और जो फैसिलिटेट जो है वो लोगों को किया जाएगा आने वाली वबा से निमटने के लिए, जो लाहौर के इलाके सील किए गए हैं कि अगर लोगों को जो है वो कुछ वक्त के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए अभी जो है वो ये टारगेट रखा गया है, 2 हफ्ते बाद देखा जाएगा कि किस हद तक जो है वो लाहौर में कोरोना से कंट्रोल जो है कमांड जो है वो हुकूमत ने हासिल कर ली है। लेकिन अभी हतमी तौर पे कुछ कहना जो है वो फिल वक्त हम इसका कोई तज्जिया जायजा जो पेश नहीं कर सकते। पर हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं? इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से ऑन कॉल मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अपोजिशन भी मसला क्रिएट किए हुए है और जो तज्जिया कार हैं, जो और लोग हैं, वो भी बजट से खुश नजर नहीं आ रहे। अवाम के भी जो है वो इतनी तकलीफ और परेशानी में है कि बजट की तो उन्हें फिक्र है नहीं, कोरोना से ही जो है लोग तकलीफ में मुब्तला हो गए। तो हुकूमत कितनी मुतमईन है इस बजट से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बजट जो आया है, वफाकी बजट, फिर सूबाई बजट और अभी और भी सूबों के बजट जो है वो आने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप जाहिर है हुकूमती तर्जुमान हैं, पंजाब हुकूमत से जो है वो आपका ताल्लुक है। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट काफ़ी है, और ये जो टैक्सेस नहीं लगाए गए और जहां लगाए गए हैं, ये इतना ही हो सकता था या इससे ज्यादा भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था? आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपने असल में ऐसा है कि आपने ये देखना है कि इस वक्त कोविड-19 से दुनिया भर की जो मईशतें हैं वो तबाह हो रही हैं, बल्कि बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। और इस दौरान जो है इस तरह का बजट पेश करना, बजट गर्चे खसारे के बजट हैं, लेकिन उसमें कोई टैक्स ना लगाना और आवाम के ऊपर कोई बोझ ना डालना, कंपैरेटिवली लोगों को डिलीवर करना, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं जब देखता हूँ कि आसपास के ममालिक के अंदर जो सूरत हाल है वो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे कोविड-19 गर्चे अपने पंजे गाड़ रहा है और बहुत डेथ हो रही हैं और बड़े नए केसेस आ रहे हैं और केयरलेस नेशन भी हम कहलाए जा सकते हैं जी। लेकिन बावजूद है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबा पंजाब की हुकूमत ने लोगों का दुख बांटा है। सही। और ये बजट, इससे हम खुद इतने मसलन जो हुकूमती लोग थे, हमें परेशानी थी कि भाई किस तरह होगा, कोई खसारे का बजट तो है, कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, लोग जो है परेशान हो जाएंगे और उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। वेयर एज हमारे वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी को एक मैसेज भेजा कि भाई हम इस कोविड से लड़ते हैं और आइए मैं आपको बताता हूँ कि एहसास प्रोग्राम क्या चीज़ है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सही। तो ये चैलेंज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है हम अपने असली दुश्मन को। सही। तो मुराद ये है कि इंटरनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर आज़म, हमारी कौम, हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो कुछ हम अपने लोगों के लिए कर सके हैं वो हमने कर अच्छा सर, इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, पेंशन का सिलसिला कोई नहीं है, इस पर बड़ा जो है वो एहतजाज सामने आया है, खुद सरकारी मुलाजमीन का भी और अपोजिशन का भी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा अपना घर जो है ना, प्रैक्टिकली मेरा अपना घर जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे चल रहा है। सही। अभी भी मेरा बेटा और मेरी बहू जो है अपने जॉब्स के ऊपर के। ठीक है।
میں ذاتی طور پہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ایک ریٹائرڈ شخص کی کہ اس کے گھر میں آمدن جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھے. ٹھیک. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو حالات ہم نے دیکھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مطمئن ہیں. صحیح. احتجاج حکومت اپوزیشن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. سر تھوڑا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھ تک. اچھا, میں کہ اپوزیشن کے پاس جو ہے اور کچھ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کرے اور لوگوں کو اکسائے. سرکاری ملازمین سمجھدار ہیں, انہیں یہ علم ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ کم کی گئی ہیں اور یہاں برقرار رکھی گئی ہیں. اچھا سر, اس میں اسکیل بھی تو رکھے جا سکتے تھے, جو تھوڑے سے جو ہے وہ نچلے اسکیل کے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, چلے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف دے دیا جاتا کہ وہ غریب لوگ ہیں تو چلے ان کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کر دیا جاتا. ہاں جو بڑے اسکیل پہ ہیں 16 گریڈ سے اوپر کے آفیسرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں سرکاری ملازمین ہیں جو اور لوگ ہیں ان کو نہ دیا جاتا. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ جو ہے وہ نہ کریں, چلیں فرق پڑتا بھی ہوگا تو وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے جو ہے اس کو برداشت کر لیں گے جیسے آپ نے اپنا جو ہے وہ بتایا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے طبقے کو تھوڑا سا ریلیف اس میں دے دیا جاتا تو میرا خیال ہے اتنا یہ جو شور شرابہ اور اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ اور ان کو بھی تکلیف اور پریشانی کہ جی ہر چیز جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے اور آگے جو 1 کروڑ جو ہے وہ اتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے کا خدشہ موجود ہے, آپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ فگرز جو ہے وہ سامنے آئے. تو سر یہ بھی ایک کریٹیکل سچویشن ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا تھا. میرا اوپینین ہے, میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ ایسا کرتے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف مل جاتا. ڈاکٹر نبیہہ, یہ تجویز آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے جی, اور آپ کو پتہ ہے سنڈریز جو پروپوزلز ہوتی ہیں, امینڈمنٹس ہوتی ہیں جی, اس میں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت شکریہ سر, سیلریز بہت کم ہیں جی, اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو نا ریلیف ان کو ملنا چاہیے. بالکل اور ملنا میں چاہیے. ایگری کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی آپ کی طرف سے جو کوئی تجویز آئی بھی ہے ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا اور اس کے پازیٹیو نتائج بھی نکلے ہیں. سر میں نے اس پروگرام میں آپ لوگوں تک جو بھی بات پہنچائی ہے مجھے یہ کریڈٹ جاتا ہے, میرے پروگرام کو جاتا ہے. آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی بہت شکر گزار ہوں, بلکہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں جو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں مسئلہ اس کا حل فوری سامنے آتا ہے. جو بھی مسئلے میں نے آپ لوگوں تک پہنچائے ہیں ان کا آپ حل بھی دیتے ہیں, میری تجویز کو آپ لوگ شامل بھی کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے اور میرے چینل کے لیے بھی بہت بڑے آنر کی بات ہے. پڑھی لکھی خاتون ہے, ہم نے نہ بڑے چینل دیکھنے ہیں جی, نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون زیادہ چیختا اور چلاتا ہے. صحیح, ہم نے تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس کا شعور جو ہے وہ ملک کے لیے ہے. آپ ملک کے لیے تجویز کرتی ہیں, آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی مانگا نہیں. جی بالکل. راشن پروگرام جب ہوا تو آپ نے ایک تجویز دی تھی کہ بھئی اس کو اس طرح کر لیا جائے. جی بالکل. تو وہ ہوا بھی آپ کے سامنے, میں نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا, میں نے پروپوزل بھی جو بھیجی تھی وہ آپ کے نام سے بھیجی تھی اور وہ ایکسیپٹ. جی بالکل بالکل. اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ریلیف نکلے گا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے پوری امید ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ریلیف انشاءاللہ العزیز ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور کچھ کٹوتیاں کر کے کسی جگہ سے اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو یہ ضرور کریں گے. یہ ضرور کیجیے گا, اور یہ میں خود بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کروں گی اور آپ کے تھرو جب یہ بات پہنچے گی تو زیادہ سالڈ انداز میں پہنچے گی, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے کہ جو ہمارے جو ہے وہ نچلے گریڈ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ چلیں وہ دور اس طرح کا چل رہا ہے کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے. باقی جو گریڈ 16 سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو بے شک آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ویٹ کروا لیں, اس کے کوئی معاملات نہیں ہیں. سر بجٹ تو عوام دوست بجٹ جو ہے وہ تجزیہ کاروں کے بھی نظر میں نہیں, عوام دوست بجٹ یہ اپوزیشن کی نظر میں بھی نہیں, لیکن حکومت اس بجٹ سے مطمئن نظر آتی ہے. یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے کام سے آپ لوگ مطمئن ہیں, لوگوں کی باتیں اور چیزیں آپ سن کر اس کا ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے یہ سب چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی اور آگے جا کے یہ جس طرح کرونا پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں کو جو ہے سر سیل بھی کیا گیا ہے, آج رات 12 بجے سے جو ہے ان کو مستقل طور پہ سیل کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے کرونا کو کنٹرول ہونے میں مدد ملے گی 2 ہفتے کا جو یہ ٹارگٹ لیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوں گی اور میرے پاس بھی ہیں, کیونکہ ہر ایک کے موبائل پہ جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ہے, اس وقت جو ہے پاکستان میں کرونا جو ہے وہ ڈیکریزنگ لائن کی طرف جا رہا ہے رائٹ ناؤ.
یہ جو 10 اگست کی بات کی ہے اسد عمر صاحب نے اور دوسروں نے بھی، یہ ایک اور ایکسپیکٹیشن ہے، کسی اور ریویو میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن رائٹ ناؤ ہم 2 دن سے جو ہے نا، ایک تو کرونا کیسز بھی ہمارے کم ہو رہے ہیں اور ڈیتھ ریشوز بھی اگر آپ دیکھیں گی گرافک پہ جائیں جو کووڈ 19 کی انفارمیشن سینٹر سے آپ کو ملتی ہیں، اس میں پاکستان اب جو ڈکریزنگ پوزیشن میں ہے، لیکن پاکستان کے کچھ ایریے جیسے لاہور ہے، بڑا گنجان آباد شہر ہے، اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ احتیاط نہیں برتی گئی، اوورآل تو پاکستان میں نے کہا نا کہ ڈکریزنگ سچویشن ہوئی ہے، لیکن لاہور میں انکریزنگ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ غلط طور کے اوپر، حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے پروگرام میں بھی آتا ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ ڈاکٹر نبیل نے مجھے بتایا کہ گجرانوالہ جو شہر ہے، جی آپ یقین کریں کہ لوگوں کو بالکل یہ احساس ہی نہیں ہے اس بڑے شہر میں، صحیح، اور لاہور بھی ظاہر ہے اسی رینج میں ہی آتا ہے، بالکل بالکل، کہ بھائی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے پتے کھا لے ہیں، چائے پینی ہے، لونگ، ادرک، الائچی، مسالہ، دھنیا پاؤڈر، سنا مکی، دریک کے پتے، نیم کے پتے، فلاں کے پتے، آپ نے بکریوں کی طرح سب کچھ چر جانا، لیکن آپ نے منہ پہ ماسک نہیں لگانا، یہ آپ نے قسم کھا رکھی۔ صحیح صحیح۔ اور یہ ایک تصور جو ہے، یہ تو آپ کی بات سے اتفاق کروں گی میں، کیونکہ میں ایسا خود جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اتنا سختی کرنے کے باوجود بھی لوگ ماسک پہننے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سانس رکتا ہے، ماسک پہن کے سانس رکتا ہے، کچھ لوگ یہ قوم ایسی ہے ڈاکٹر نبیہہ، اس میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنا سانس بند کروا لینا پسند کر لیتا ہے، ٹوٹلی مکمل طور پر، لیکن اپنا سانس تھوڑا سا جو رکنا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب ہم نے میں اس وقت پتہ کیا، میں جو سب سے بڑا جو میرے لیے مسئلہ ہے، میں بجٹ کو بھی سائڈ پہ رکھتا ہوں، جی میں کانوینٹ کی بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل سر، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اب قوم کے اندر مختلف تھیوریز جو ہیں وہ جڑ پکڑ چکی ہیں، صحیح صحیح، بڑے بڑے لوگ بھی اس میں انوالو ہو گئے۔ پہلے ہم کہتے تھے جی کہ انتہا پسند جو ہے وہ علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کرتا، نہیں جی، اب آپ کے ایڈیٹرز بھی اخبارات کے شامل ہو چکے ہیں، آپ کے اینکر پرسن میں سے بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں، آپ کے صحافی بھی شامل ہو چکے ہیں، اور غلط سرد خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاسپٹل میں یہ گیا تھا، اس کو ٹیکہ لگا دیا زہر کا، اس کے گردے نکال لیے گئے، اس کا فلاں نکال دیا گیا، اس کا فلاں نکال دیا گیا اور اس کو بیچ دیا گیا، اور اس طرح کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں۔ اس طریقہ کے کل ایک پڑھی لکھی نیٹ پہ ایک ینگ لڑکی جو ہے، اس نے نرسز کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور وہ نیٹ پہ فرما رہی تھی کہ ہمیں یہ آرڈر ہے کہ ہم زہر کا ٹیکہ لگائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے، اور ہمارے سٹوری کا جو تھوڑا سا سیگمنٹ ہمارا رہ گیا تھا، انجینئر افتخار صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، وہ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے۔ تو میرے گلے میں اصل میں تھوڑی سی خراش ہے، کیونکہ 2 گھنٹے ہم نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا کہیں جو ہے وہ تھوڑی سی گلے کی خراش ہے وہ آ جاتی ہے، سوکھے گلے سے نہیں بولا جاتا نا، بار بار چائے ملتی رہے، اسی لیے میں اکثر پروگرام کے درمیان میں جو ہے وہ چائے یا پانی جو ہے وہ پی رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میرے گلے کا جو ہے تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو انجینئر صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ اس کا کنکلوژن نکال لیں، اس کے بعد ہم آگے جو ہے ٹوڈے راک سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی انجینئر صاحب۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہاں تک میری بات گئی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ قوم جو ہے وہ دنیا بھر کے پتے، لونگ، یہ سارے بس یہی بات چل رہی تھی، آپ نے کھانے کی بات کی نا تو ایک دم گلے میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، میں نے پوچھا آپ کے بارے میں، ویسے اللہ کا شکر ظاہر ہے 2 گھنٹے آپ کو بولنا پڑتا ہے اور بے تکان پھر ایسے ہو ہی جاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ آج کل تو ڈر لگتا ہے نا، ذرا کھانسی بھی ہو جائے تو اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو، میری آپ چھوٹی بہن ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ دیکھیں بیٹا، ہم اس دور میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ بھئی آج ہم بات آپ سے کر رہے ہیں اور کل
کل ہوگی بھی یا نہیں. بالکل ایسے کسی کی زندگی کا کوئی اور بھروسہ نہیں اس ٹائم میں. ہاں ہم نے یہ دیکھنے ہم نے اپنی نسلوں کے لیے خواب بنے تھے. صحیح. جس طرح پاکستان کی تعبیر کے خواب علامہ اقبال نے دیکھے, چودھری رحمت علی نے دیکھے, قائد اعظم نے پورے کیے اس کو. ہم نے بھی ایک نسل ہے, ہم وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے بعد پیدا ہوئی. ہمارا بھی خواب ہے. ہم نے بڑی غربتیں, بڑی تکلیفوں سے یہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں آیا, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے اچھے انداز سے ہم زندہ ہیں. ہماری نیشن, میں انڈین ٹی وی پہ ہوتا ہوں, آئی فیل پراؤڈ. میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے, آپ آج کل انڈین ٹی وی کے انڈین اینکرز کو بڑی جو ہے وہ کمال کی جو ہے وہ سر باتیں, میں مطلب آپ کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں. میں نے یہ فیل کیا تھا بیٹا, یہ جنگ ہے. میں نے یہ فیل کیا کہ اس محاذ پہ یہ ارنب گوسوامی, میجر گوراواریہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو دبا لیتے ہیں. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 3 پروگرام کیے ان کے, اور تینوں کے تینوں میں نے ہٹ کیے, اور تینوں وہ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکے, جن پہ ان کو ملینز کا نقصان ہوا. اور پھر میں نے ان کو کک آؤٹ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ اب میں نے آپ کو شکست دے دی ہے, جائیے اب کمائیں. ایک پروگرام کا ان کو پتا ہے ملینز یوٹیوب پہ ارن کرتا ہے گوسوامی. 3 پروگرام میں نے ان کو معاشی طور پہ نقصان دے کے, اب میں جب بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک مجاہد بن کے جاتا ہوں. میں اس بارڈر پہ, صحافتی بارڈر پہ عزیز بھٹی ہوں. میں اس طرح اگر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو میرا اللہ تعالیٰ کو زندگی دے. اور آپ بھی جہاد کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد بالسیف ہوتا ہے, نہیں, جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, کہ زبان سے جہاد. اب آپ کو کھانسی بھی لگ رہی ہے, آپ لگی ہوئی ہیں اس قوم کی بہتری کے لیے. دیکھیں پیسے تو سب کو ملتے ہیں, لیکن وہ پیسے جو سیاچین پہ لڑنے والا ہے اس کی بجائے جو مارکیٹ میں مہنگا سودا بیچنے والا ہے اس کا مقابلہ کر لیجئے کہ کس کی حلال کمائی ہے. بالکل سر. اور میں کہتی ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ اگر انصاف کر رہے ہیں اور آپ حق کی کھا رہے ہیں, حلال کی کھا رہے ہیں, تو کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھیں نا, یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ہمت دے رکھی ہے نا, اور ہم لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. میں لکھ بھی رہا ہوں, میرے کالم بھی آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں. میں ابھی بھی انشاءاللہ میرے خیال میں آج ہی خبریں میں آئے گا یا کل آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے ذرا ایک کنکلوژن دے دیں. بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجسٹ کے اوپر. آپ کہہ رہی ہیں نا, آج کل میں ان کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں جو بیچارے اتنے سال, 17 سال پڑھتے ہیں وہ, اور وہ 16 سال پڑھنے والوں کے مقابلے میں گریڈ 11 پہ نوکریاں کر رہے ہیں. تو ہم نے پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھانی ہے, جس طرح آپ اٹھا رہی ہیں اس طرح ہم کر رہے ہیں. تو میں کووڈ کی بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے احتیاط کرے. یہ بڑی قابل فخر قوم ہے. اس نے اگر بچنا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پتے کھا رہی ہے بکری کی طرح. پورے سنا مکی کا ریٹ 450 سے پتہ نہیں سنا ہے, اب 2200, 2500, 3000 تک کر لیا انہوں نے پتوں کا. اور کالیں مجھے آ رہی ہیں کہ مجھے مکہ سے منگوا کے دیں, مجھے فلاں سے منگوا کے دیں. ان چیزوں سے نہیں ہونا. آپ اللہ پہ یقین رکھیں. اور دوسری ایک اور بات, میں نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو اسٹڈی یہ ہے کہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں, جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں, وہ اپنے دماغ کے اوپر چونکہ خون کی گردش بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹ آ رہے ہیں. تو اپنی نمازوں کو ذرا لمبا کر لیں. سجدہ شکر کو یا استغفار کے سجدہ کو آپ کر کے دیکھیں. آپ کی جو بلڈ سرکولیشن, جب آپ سمجھتے ہیں بلڈ سرکولیشن جب زیادہ ہوگی دماغ کی طرف, تو آپ کی دماغی صلاحیتیں جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور یہ جو پائے کھانے والی قوم ہے, یہ بھجے کے پائے کھانے والی, یہ جو کھاد اور سینگ کے علاوہ ہر چیز کھا جاتی ہے. سر ہم یہ پھجوں کے پائے پہ پھر بات کریں گے, کیونکہ ابھی میرے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. کچھ میری کھانسی ٹائم جو ہے وہ لے گئی. تو اب میں آپ کو دوبارہ سے انشاءاللہ ضرور موقع دوں گی. ابھی آپ سے جو اجازت چاہوں گی, کیونکہ ہمارا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں خیریت سے ملائے. بہت شکریہ. آپ مجھے پروگرام کا جو لنک ضرور بھیج دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر آپ کا اور پروگرام میں شریک ہونے کا. ابھی ہمارا ٹوڈے